नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरफराज खान, और सरफराज खान के पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। हम बात करेंगे कि कब हुमैरा असगर बैरून मुल्क गई, कितने दिनों के लिए गई, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि उसकी केमिकल रिपोर्ट आ चुकी है। कोई इसको फोरेंसिक रिपोर्ट कह रहा है, कोई इसको पोस्टमार्टम कह रहा है, और इन रिपोर्ट से कौन कौन से ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिनको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सरफराज आपको बताएंगे कि इनमें क्या झूठ है और क्या सच है। और इसके साथ ही दानिश मकसूद, जो कि पहले दिनों से ही हुमैरा असगर की मौत के ऊपर अपनी जुबान खोल रहे हैं, और अब उनके इंटरव्यू ने एक और पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और इसके साथ एक एक्सक्लूसिव सरप्राइज है आपके लिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। क्या, कहां से शुरू करें? मेरे ख्याल से पहले बैरून मुल्क दौरों से शुरू कर लेते हैं कि हुमैरा असगर बैरून मुल्क जाती रही हैं 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन। इस हवाले से क्या तफसील है? बहुत शुक्रिया राव साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस केस की जो तफ्तीश है वो अभी भी जारी है, और इस केस में जो इंकशाफात हैं वो आए रोज़ नए इंकशाफात हमें देखने में नज़र आ रहे हैं। और अब जो तफ्तीशी टीमें हैं उन्होंने हुमैरा असगर की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी हासिल कर ली है, और 3 बार जो हैं ये बैरून मुल्क गई हैं। एक बार ये मस्कत गई हैं, जबकि 2 बार जो हैं ये दुबई गई हैं। और उनकी डेट्स जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अदाकारा हुमैरा असगर जो है वो 29 अक्टूबर 2021 को जो है वो मस्कत जो है वो गई थी, और 4 नवंबर को जो है वो वतन वापस पहुँची हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक फ़ैशन शो था, और उस फैशन शो में शिरकत करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँची थी। दूसरी बार जो है वो 23 जनवरी 2023 को जो है वो दुबई गई, और 7 दिन का ये उनका टूर था। और ये कहा जा रहा है कि ये वहाँ पर किसी ड्रामे की शूटिंग थी, उसके लिए जो है वो गई। उसके बाद इसी साल 2023 में एक बार फिर से जो है वो 13 मई को जो है ये दोबारा दुबई जाती हैं, और सिर्फ 2 दिन क़याम के बाद जो है वो वापस जो हैं वो पहुंच जाती हैं। ये उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। और उसके अलावा 2024 और 25 के दौरान जो है उन्होंने बैरून ममालिक जो है वो सफ़र नहीं किया, सिर्फ 2021 और 2023 अपनी मौत से 1.5 साल पहले तक वो कहीं नहीं गई। देखें, ये वो अरसा था कि जब हुमैरा असगर जो है वो पीक के ऊपर थी, और एक सुपर मॉडल थी, और हर तरफ से जो है उनको ऑफर्स आ रही थी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी जो है वो जाकर वो अपना काम कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की जो मनाजिल हैं वो तय करती हुई जो है वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब 2025 आया तो उसने 2025 में उसको मौका ही नहीं दिया कि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, अब ये रिपोर्ट क्या बताएं? ये फोरेंसिक रिपोर्ट है, ये पोस्टमार्टम है, ये केमिकल रिपोर्ट है? किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है और इसमें से क्या निकला है। देखिए राव साहब, ये जो केमिकल रिपोर्ट है ना, ये फोरेंसिक रिपोर्ट की ही एक कैटेगरी है। ठीक है। और जो फोरेंसिक रिपोर्ट होती है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा तफसीली तौर के ऊपर जो है वो किसी भी बंदे के बारे में बताती है, लेकिन उसके कुछ हिस्से होते हैं। जिस तरह से एक हिस्सा जो है वो इसका केमिकल रिपोर्ट भी है, और इस केमिकल रिपोर्ट के अंदर जो हैं वो बाल, जिगर और फेफड़ों के जो नमूने हैं वो लिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट का ही एक हिस्सा है जिसको जो है हम केमिकल रिपोर्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं हुमैरा असगर की जो केमिकल रिपोर्ट है उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। देखिए, केमिकल रिपोर्ट में हुमैरा असगर के जिस्म के जो नमूने लिए गए थे उनमें जिगर, बाल और फेफड़ों के जो नमूने हैं वो लिए गए थे, और फिर उनको फोरेंसिक टेस्ट के लिए जो है वो भिजवाया गया था। अब उसकी जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो आ चुकी है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि हुमैरा असगर जो है वो मौत से कबल उनके जिस्म के अंदर जो है वो ना तो किसी किस्म का नशा जो है वो मौजूद था, ना ही उनको जो है वो नशा आवर या जहरीली चीज़ जो है वो खिलाई गई है। ताहम जो पुलिस पहले दिन से ही ये दावा करती हुई हमें दिखाई दे रही थी कि ये मौत जो है वो तबई है, और जैसा कि DIG साउथ ने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये मौत जो है ये तबई है, और हम अपने पॉडकास्ट में भी अपने नाजरीन को बताते रहे कि ये तबई है। और इस रिपोर्ट के बाद ये केस जो है वो 50
90% تک جو ہے وہ حل ہو چکا ہے اور اس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ موت جو ہے وہ طبعی ہے, کیونکہ جو کیمیکل رپورٹ ہے اسی رپورٹ کو لے کر ہی آگے جو ہے وہ فورینسک رپورٹ بنائی جائے گی, اور 50% جو ہے وہ کوئی بھی کیس ہو اس کے اوپر جو ہے وہ انحصار جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کیمیکل رپورٹ کے اوپر ہی کیا جاتا ہے. صرف ایک بات جو ہے وہ رہ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ موت کی وجہ کیا تھی. باقی سب کچھ جو ہے وہ پولیس کو پتہ لگ چکا ہے. موت کی وجہ فورینسک سے پتہ چل جائے گی؟ جی بالکل, موت کی وجہ جو ہے وہ فورینسک سے پتہ چل جائے گی, کیونکہ اس کے اندر جو بلڈ کے نمونے لیے گئے ہیں اور باقی مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ وہاں سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو باقی چیزیں جو اس کمرے کے اندر موجود تھی وہ بھی جو ہے وہ وہاں سے اکٹھی کی گئی ہیں. تو ان سب کو ملا کر جو ہے وہ ایک فورینسک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جائے گی, اور اس فورینسک رپورٹ کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی موت جو ہے وہ کیوں ہوئی ہے. اوکے, اب آپ نے دو چیزوں کا ذکر کر دیا, زہر نہ دینے کا اور نشہ نہ کرنے کا, لیکن جو تیسری خبر بھی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاش حمیرہ اصغر کی ہی ہے, اور حمیرہ اصغر کی لاش کے بارے میں صرف ایک چیز بتا سکتی ہے کہ اس کے کسی بھی فیملی ممبر سے کا ڈی این اے لے کے اور اس لاش کا ڈی این اے کے ساتھ میچ کریں. تو کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کے بھائی کے ساتھ اس کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا رپورٹ ہے؟ دیکھیں, یہ لاش حمیرہ اصغر کی ہی ہے, یہ بات جو ہے یہ تو کنفرم ہو چکی ہے, کیونکہ وہاں سے جو چیزیں جو فورینسک شواہد تفتیشی ٹیموں کو وہاں سے ملے ہیں اس سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ یہ لاش جو ہے وہ حمیرہ اصغر کی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو کپڑے موجود تھے اور باقی جو اس کے موبائل فونز وہاں پر موجود تھے, اور جس طرح سے جو بیانات جو ان کے محلے داروں نے, چوکیدار نے, نوکرانیوں نے دیے ہیں, اس سے یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے کہ یہ لاش جو ہے وہ حمیرہ اصغر کی ہے. لیکن ڈی این اے کی رپورٹ کے اندر جو ہے یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ یہ لاش جو ہے وہ حمیرہ اصغر کی ہے, کیونکہ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ جو حمیرہ اصغر کے بھائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ڈی این اے اس کے ساتھ میچ ہو گیا ہے, تو جب تک اس کے بھائی کا ڈی این اے سیمپل نہیں لیا جائے گا تب تک یہ رپورٹ جو ہے وہ میچ نہیں ہو سکتی ہے. ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ابھی تک تفتیشی ٹیموں نے جو حمیرہ اصغر کے بھائی ہیں ان کا ڈی این اے جو ہے وہ نہیں لیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ڈی این اے میچ نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود ایسے شواہد جو ہیں وہ تفتیشی ٹیموں کے پاس موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لاش جو ہے وہ حمیرہ اصغر کی ہی ہے. اوکے, اب اگلی چیز یہ کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے بھی کہہ دیا, رپورٹس نے بھی کہہ دیا کہ یہ کوئی حادثہ یا کوئی قتل نہیں ہے, یہ صرف اور صرف طبعی موت ہے. ٹھیک, اب آگے جو دانش مقصود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فروری کے اندر اس کا فون آن تھا, اس کی ڈی پی چینج ہو گئی, کچھ چیزیں ڈیلیٹ ہو گئیں. یہ اس کے پیچھے کیا مسٹری ہے؟ یہ کیا مس گائیڈ کر رہے ہیں یا کوئی کیا چکر ہے یہ, اور اس کی تفصیل ذرا تھوڑی سی بتائیں کہ دانش مقصود کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں, دانش مقصود کے بیان نے ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا ہے, کیونکہ دانش مقصود صاحب یہ کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو لاسٹ سین جو ہے وہ ان کے موبائل فون کے اوپر حمیرہ اصغر نے جو ہے وہ اپنا دیکھا, لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فروری میں انہوں نے حمیرہ اصغر کو کالز کی تھی, اور وہ کالز جو ہیں ان کے موبائل فون کے اوپر رنگنگ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. عام طور کے اوپر اگر فون بند ہو تو پھر رنگنگ جو ہے اس فون کے اوپر نہیں ہوتی ہے, لیکن جب دانش مقصود نے یہ بیان دیا کہ ان حمیرہ اصغر کے فون کے اوپر فروری میں بھی رنگنگ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے, تو اس بیان کے بعد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ متحرک ہوئے, اور یہ تفتیش جو ہے وہ پھر CTD IT ونگ کو جو ہے وہ دی گئی, تاکہ وہ اس چیز کا سراغ لگا سکے کہ آیا حمیرہ اصغر کے فون سے کسی قسم کی کوئی چیز ڈیلیٹ تو نہیں ہوئی ہے, یا پھر کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں جن کے اوپر پرائیویسی لگی ہوئی ہے ان کو جو ہے وہ ان لاک کیا جائے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو موبائل فون ہے جو حمیرہ اصغر کا, یہ CTD IT ونگ کو اس لیے دیا گیا کیونکہ دانش مقصود نے ایک دعویٰ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ حمیرہ اصغر کا فون جو ہے وہ فروری میں بھی آن تھا. تاہم اب جو تفتیشی ٹیمیں ہیں وہ اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا حمیرہ اصغر کا جو موبائل فون ہے وہ فروری تک جو ہے وہ کوئی استعمال کرتا رہا,
اگر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ حمیرہ اصغر کا موبائل فون جو ہے وہ فروری میں رنگنگ اس پہ ہوتی رہی اور وہ فون جو ہے وہ آن تھا، تو یہ بات جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والوں کے لیے انتہائی تشویشناک ہوگی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل تحقیقات بھی کی جائیں گی، اور جب اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا۔ اب کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ جی 3000 سال پرانی ممی ہے، یہ اتنے 100 سال پرانی چیز ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم یہ پتہ چلا لیں کہ 9 ماہ پرانی ہے، 6 ماہ پرانی ہے، 2 ماہ پرانی ہے، یہ لاش کتنی پرانی ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں یہ تو کنفرم ہو چکی ہے نا بات، کیونکہ جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ آیا تھا اس ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہی یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ جو حمیرہ اصغر کی لاش ہے وہ 9 ماہ جو ہے وہ پرانی ہے، اور اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کیونکہ جس طرح سے ان کے مختلف 19 ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی باڈی کے جو ہے وہ کیے گئے، جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر جو چیز سامنے کچھ ہے، رپورٹس آنی بھی ہیں، کچھ رپورٹس جو ہیں وہ بھی آنی باقی ہیں، لیکن جو 19 ٹیسٹ کیے گئے تھے ان کی رپورٹ جو ہے وہ آ چکی ہے، جس میں یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ حمیرہ اصغر کی جو لاش ہے وہ 9 ماہ پرانی ہے، اور لاش سے قبل جو ہے ان کے جسم کے اندر کسی قسم کا کوئی نشہ جو ہے وہ نہیں پایا گیا، اور نہ ہی کوئی زہریلی چیز جو ہے وہ انہوں نے کھائی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی موت واقع ہوئی۔ اب اگلی بات، آپ کچھ ایکسکلوزیو بتانا چاہ رہے ہیں حمیرہ اصغر کی لاش کی پوزیشن کے حوالے سے اور ممکنہ وجہ کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں اب اس کیس کے اندر کیونکہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف تفتیشی ٹیمیں پولیس کام کر رہی ہے، دوسری طرف سی ٹی ڈی کام کر رہی ہے، پھر ایف آئی اے بھی جو ہے وہ اس کیس کے اندر انوالو ہو چکا ہے، اور صحافی حضرات تو پہلے ہی جو ہیں وہ اس کیس کے اندر انوالوڈ ہیں، تو میں اس بار جو ہے اپنے ناظرین کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ انوالو کرنا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حمیرہ اصغر کی موت کا واقعہ پیش آیا تو ان کے اپارٹمنٹ میں سے جب ان کی لاش ملی تو اس کی کچھ تصویریں جو ہیں وہ وائرل ہوئی تھی۔ ان تصویروں کو اگر ہمارے ناظرین غور سے دیکھیں، دوبارہ سے دیکھیں، کیونکہ ان کے موبائل فون کے اندر وہ تصویریں موجود ہوں گی، اگر وہ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو حمیرہ اصغر کی جو ایک تصویر ہے اس کے اندر ان کا ایک جو ہاتھ ہے وہ بائیں جانب ان کے سینے کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس طرح سے اوندھے منہ وہ پڑی ہوئی ہیں تو ایک ہاتھ ان کا ان کی باڈی سے باہر ہے اور دوسرا ہاتھ ان کے سینے کے اوپر ان کے موجود ہے، تاہم جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر یہ ممکن ہے، یہ کہا نہیں جا سکتا لیکن ممکن ہے کہ جب بھی کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دل کو جو ہے وہ پکڑتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دم سے گرا اور نیچے ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر ہی وہ جا کے پڑی ہوئی ہو سکتا ہے، لیکن جو باڈی کی پوزیشن ہے اس پوزیشن کے مطابق دیکھیں کہ اگر اس کے دونوں ہاتھ باہر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دونوں ہاتھ اس کے باہر نہیں آئے، اس کا ایک ہاتھ جو ہے اس کے سینے کے اوپر ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر وہ گری ہیں تو ان کو کارڈک اریسٹ آیا ہوگا۔ تو اسی طرح سے انہوں نے یوں ہی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتے پڑھاتے ہی جو ہے وہ اسی طرح سے ہی یہاں پہ سینے پہ ہاتھ رکھا اور نیچے گر جاتا ہے، اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی۔ تو یہ ایک پوائنٹ جو تھا آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر، یہ ہمارے ناظرین کے لیے تھا، وہ اس تصویر کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، اگر ان کو کوئی بات سمجھ آتی ہے تو وہ ہمیں کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کارڈک اریسٹ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ نہیں پتہ چل سکتا؟ یہ فرینسک رپورٹ کے اندر یہ پتہ چل جائے گا، اور جو 3 ماہ کے بعد آئے گی، 3 ماہ کے بعد جو فرینسک رپورٹ آئے گی اس میں پتہ چل جائے گا، لیکن جو تفتیشی ٹیمیں ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ جو موت ہے یہ طبعی موت ہے، اور اس میں کسی قسم کا کسی دوسرے شخص کا جو ہے وہ کردار نہیں ہے۔ راؤ صاحب، بات بھی کچھ حد تک ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ اس واقعے کو جو ہے وہ 10 دن سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کیس کے اندر جو ہے وہ ایک بھی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ چوکیدار کو گرفتار کیا تھا، چوکیدار کو حراست میں لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پر اس کو گرفتار کر کے اس کو صرف اور صرف شک کے دائرے کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے، لیکن اس کی باقاعدہ طور کے اوپر گرفتاری نہیں ڈالی گئی ہے۔ گرفتاری مطلب ایف آئی آر یا کوئی رپورٹ وغیرہ نہیں ہوئی اس طرح؟ نہیں، کسی نہ تو ابھی تک اس کیس کی جو ہے وہ کوئی ایف آئی آر ابھی تک ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ 50 سے زائد ایسے لوگ ہیں جن سے اب تک جو ہے وہ تفتیش کی گئی ہے، لیکن یہ تفتیش جو ہے صرف تفتیش کی حد تک ہی محدود ہے، ابھی تک جو ہے وہ یہ کیس سٹل جو ہے وہ بلائنڈ ہے۔ ڈی آئی جی نے جب آ کے بتا دیا کہ وجہ طبعی ہے
اور اس کے بعد پھر جتنی مرضی انویسٹیگیشن کرتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی کنکلوژن پہ پہنچ گئے ہیں کہ وجہ کیا ہے, اور پھر انویسٹیگیشن کا تو مقصد ہی نہیں پیدا ہوتا. بہرحال تھینک یو سرفراز خان, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہمیرا اصغر کیس کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ ترین ڈیولپمنٹ ہو اس سے آگاہ رکھیں. ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی فردر اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوں گی اس پر ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے.